अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गाफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूस रमदानिया के सिलसिला में दरस कुरान करीम 10वां पारा सूरह बकरा शुरू हो रही है, सूरह तौबा शुरू हो रही है। सूरह तौबा मुफस्सरीन ने लिखा कि कुरान करीम की नज़ूल के लिहाज से आखिरी सूरह है। ये सूरह मदनिया है, मगर इसके आखिर की आयतें लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से आखिर तक इसको बाज़ उलमा ने मक्की लिखा है। इस सूरह में 16 रुकू, 129 आयतें, 4078 कलिमे, 10,488 हरफ हैं। इस सूरत के 10 नाम हैं, उनमें से सूरत तौबा, सूरतुल बराअत, ये दो जो हैं मशहूर नाम हैं। इस सूरत के अव्वल में आम तौर पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, ना कुरान करीम में कहीं इस सूरत के शुरू में लिखी जाती है। कुछ उलमा ने लिखा कि ये उतरी ही ऐसे है, कुछ ने इसको सूरतुल अनफाल का जो है ततिम्मा लिखा कि उसी का एक किस्सा है। और जैसे हज़रत सीना अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जो है यानी रहीमी उसमें ज़ाहिर होती है। और ये सूरह जो है ये मुनाफिकीन और मुशरिकीन के रद में है, जैसा कि शुरू ही हो रहा है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बेजारी का हुक्म सुनाता है अल्लाह और इसका रसूल। इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, वो जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहदा किया था, चूँकि मुशरिकीन ने मुआहदा तोड़ दिया। और मदीना शरीफ में जो है वो मुनाफिकीन की भी उस वक़्त जो थी कास्तानियाँ अरूज पर थी, तो रब करीम ने वाज़े तौर पे मुशरिकीन के बारे में भी मुनाफिकीन के बारे में भी इस सूरह मुबारका में अहकामात नाज़िल कर दिए। तो ये इसलिए उलमा ने लिखा कि इसमें जो है बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी गई, कि इसमें मुनाफिकीन का खुले तौर पे रद्द है और मुशरिकीन का खुले तौर पे रद्द है, ताकि उनके साथ जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए। और इसमें हुक्म हो रहा है, आयत नंबर 17 फरमाया मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। नहीं हक बनता मुशरिकों का, ये मुशरिकों के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें, हालांकि वो अपने कुफर पे खुद गवाह हैं, खुद गवाही देते हैं। ये काम मसाजिद को आबाद करना, मसाजिद को बनाना, मसाजिद का ख्याल रखना, मसाजिद के साथ ताल्लुक़ रखना, मसाजिद की खिदमत करना, ये फरमाया मुशरिकीन का काम नहीं है। मसाजिद के साथ ताल्लुक़ रखेगा मोमिन, मसाजिद के साथ जो है मोहब्बत रखेगा मोमिन, मसाजिद की सफाई रखेगा मोमिन, मसाजिद को खुला रखेगा मोमिन। तो फरमाया मुशरिकीन को हक नहीं बनता कि वो अपने ज़ात पर कुफर का इकरार करते हुए, गवाही देते हुए वो मस्जिदें बनाए। उलाइका हाबितत आमालुहुम, ये तो वो लोग हैं जिनके सारे अमाल ज़ाया हो गए, किया धरा सब अकारत गया, वफिन नारे हम खालिदून, और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। तो फरमाया कौन है फिर मस्जिदें बनाए,
कौन है मस्जिदों की खिदमत करे, कौन है मस्जिदों के साथ ताल्लुक रखे, कौन है जो मस्जिदों पे अपनी मालो दौलत खर्च करे। तो फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। मसाजिद बनाना किसका काम है, मस्जिदों को आबाद करना किसका काम है? फरमाया वो जो अल्लाह पर ईमान लाता है और यौम आखिरत पर ईमान लाता है। मस्जिद का बनाना बहुत बड़ी नेकी है। मस्जिद का बनाना ये दीन इस्लाम के तरवीज और तबलीग में बहुत बड़ा मसाजिद का हिस्सा है। इसलिए फरमाया ये तो वही बनाएगा जो अल्लाह पर ईमान लाता है, यौम आखिरत पर ईमान लाता है। व अकामत सलाता, और नमाज कायम रखता है, वही मस्जिद बनाएगा जिसने नमाज पढ़नी है। वात ज़काता, और मालों की ज़कात देता है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मसाजिद बनाने वाला वो है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अल्लाह का दीन का काम करेगा तो लोग खिलाफ होंगे, दीन का काम करेगा काफिर खिलाफ होंगे, काफिर जो हैं वो उसके दुश्मन हो जाएंगे, मुनाफिक जो हैं उसके दुश्मन हो जाएंगे। ये तो वो काम करेगा कि जो यौम आखिरत पर ईमान लाता है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाता है और नमाज को कायम करता है, ज़कात देता है, और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने वाले लोग जो हैं वही ये काम करेंगे। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुतदीन, तो करीब है कि ये लोग हदायत वालों में हों, जो लोग मसाजिद बनाते हैं, जो लोग मस्जिदों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हदीसी में है जो रात के अंधेरे में मस्जिदों की तरफ जाते हैं, अल्लाह जल्ला मजदुल के उनको नूर अता फरमाएगा। जो मस्जिदों की खिदमत करते हैं, दूसरे अमल देखे बगैर उनके जन्नती होने की गवाही दे दो। एक हदीसी में है फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई का मफहस कतातिन, के जो छोटी चिड़िया तीतर जो है वो जितना उसका घोंसला होता है, यानी एक हथेली बराबर जिसने मस्जिद बनाई, फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो ये मस्जिद के बनाने वाले के लिए ये सारी बिशारतें हैं। लेकिन लोग कहते थे अब एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ ये गरीब लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनको काबे का तवाफ नहीं करने देते लोग, एक तरफ वो लोग हैं जिनको मक्के से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। और मुशरिकों को ये था कि काबे के मतवल्ली हम, हाजियों को सत्तू हम पिलाएं, हाजियों के लिए पानी, ठंडे पानी का इंतज़ाम हम करें, हाजियों के लिए सायों का इंतज़ाम हम करें। और ये जो गरीब लोग हैं ये आगे बढ़ जाएंगे क्या अल्लाह इनको पसंद करेगा? हम जो हैं मस्जिद के साकी हैं, हम मस्जिद के जो हैं यानी सफाई करने वाले हैं, हम उसके ताला खोलने वाले हैं, चाबियां हमारे पास हैं, हाजियों की खिदमतें हम करते हैं, और ये गरीब लोग क्या हमसे आगे निकल जाएंगे? तो फरमाया जा रहा है आजअल तुम शिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिदिल हराम, फरमाया कि क्या हाजियों को सबील लगाना, हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की खिदमत करना का मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या ये यूं हो गया कि अल्लाह पर ईमान लाने के बराबर हो गया? ये बगैर ईमान के हाजियों की खिदमत करना, नेकी करना, इसका क्या फायदा है? अल्लाह पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान लाने के बराबर हो गया। वजाहदा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के बराबर हो गया। ला यस्ताऊना इंदल्लाह, ये अल्लाह के हुजूर कभी बराबर नहीं हो सकते। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह जो है वो कभी भी इन जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता, राह नहीं देता। अल्लाह जी, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह जीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम, ये उन लोगों की यानी रब करीम तारीफ बयान कर रहा है, नात और मनक़बत बयान कर रहा है। वो लोग जो ईमान लाए, सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, और जिन्होंने हिजरत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की बारगाह में, और फिर वो अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ रब करीम की बारगाह में कोशिश करते हैं, जिहाद करते हैं। फरमाया आज़म दरजतन इंदल्लाह, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा दर्जा है। अब कोई आदमी उन लोगों को, ये मुतलकन है जिन्होंने हिजरत की, तो जिस शख्स ने मुस्तफ़ा करीम के साथ हिजरत की वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, ये सब सहाबा जिन्होंने हिजरत की, उनकी जो है शान बयान हो रही है, अज़मत बयान हो रही है। और उनमें से वो कि जो खास साथ थे उनका क्या दर्जा होगा? उलाइका हुमुल फाइज़ूना, ये वो लोग हैं
جو کامیاب ہوگا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت کی، ورضوان اپنی رضا کی، وجنات لہم اور جنت کی باغوں کی جو ان کے لیے فیہا نعیم مقیم، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہیں وہ رب کی نعمتیں، ایسی نعمتیں جو دائمی نعمت ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہیں تو چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے اپنا کتنا قریبی ہو، پھر کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، سارے رشتے، ساری دوستیاں، ساری اپنائیتیں کس کے ساتھ ہیں؟ مصطفیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے کتنا قریبی ہو کوئی دوستی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے اگر اس کے باوجود ان کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ اور مصطفیٰ کریم کے دشمنوں کے ساتھ اگر دوستی لگاتا ہے، کیا کریں جی بھائی ہے، کیا کریں جی چاچا ہے، کیا کریں جی باپ ہے، کیا کریں جی ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، فرمایا اگر کوئی ان میں سے دوستی ان کے ساتھ تم میں سے لگائے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ دوستی لگانی ہے تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں سے لگاؤ، دینداروں سے لگاؤ، رشتہ ناتا کرنا ہے تو مال دولت عہدہ نہ دیکھو، کوٹھی کار بنگلے نہ دیکھو، فرمایا یہ دیکھو کہ جس کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں وہ مومن ہے یا نہیں، مصطفیٰ کریم کا غلام ہے یا نہیں، صحابہ کا اہل بیت کا غلام ہے یا نہیں۔ یہ دولت ادھر ہی رہ جائے گی، جو ساتھ کیا جائے گا؟ محبت رسول جائے گی، توحید جائے گی، مصطفیٰ کریم کا دین جائے گا، قرآن جائے گا۔ فرما دیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، فرما دیجئے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے کنبے، وَأَمْوَالٌ اور وہ مال، اقْتَرَفْتُمُوهَا جو تمہاری کمائی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارتیں جن کو تمہیں ہمیشہ دھچکا لگا رہتا ہے، غم لگا رہتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس آدمی سے ناتا توڑیں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ بہت بڑا تاجر ہے، یہ بہت بڑا مالدار ہے، اس کے ساتھ کام کریں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے خوبصورت عالی شان محل، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہارا مال تجارت، تمہاری دوستی، تمہاری یاری، تمہارے بڑے بڑے گھر، اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہے من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت کی راہ نہیں دیتا۔ اب دیکھ لیجئے، ایک طرف قرآن کریم کی ان آیتوں کو رکھیے اور ایک طرف جو ہے اپنے آپ کو رکھیے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم قرآن کریم کی ان آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں یا ہم ان میں سے ہیں جو اپنے باپوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں اور اپنے مال تجارت اور اپنے گھر بار کو اللہ رسول سے زیادہ ہاں جی ٹھیک تو ہے، کہیں بھائی سود نہ لو، کہتے ہیں تجارت ختم ہو جائے گی، سود نہیں لیں گے، کیسے کریں گے، کیسے چلیں گے، سود پہ کاروبار نہیں کریں گے تو کیسے چلیں گے، جو فلاں دوست کے ساتھ رشتہ نہ کرو، فلاں آدمی کے ساتھ رشتہ، اتنا بڑا ہے، اتنا جہیز دے گا یا اتنی کوٹھیاں کاریں دے گا، اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں تو بڑا جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اگر یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر انتظار کرو، عذاب آئے کہ آئے۔ اور یہ عذاب ہماری چوکھٹوں کیا ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے، رب کا عذاب ہر طرف جو ہے وہ منہ کھولے ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکام کو مذاق بنا دیا۔
ہم نے اللہ جل مجدہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کو مذاق بنا دیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، آپ کی ختم نبوت کے ساتھ کیا جو ہے کھلیار کھیلا جا رہا ہے، اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا دیکھ لو، اگر تم ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہو، اگر دنیاوی کتنے لوگ ہیں جو گرین کارڈ لینے کی وجہ سے جو ہیں یعنی مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف اچھا رشتہ ملنے کی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور طرف جاتے ہیں۔ اگر تم اس لیے صرف ویزے لینے کے لیے، صرف مال و دولت لینے کے لیے نبی کریم کی ذات کے ساتھ تم جو ہو وہ کھیل کھیلتے ہو، تو پھر دیکھو عذاب آئے کہ آئے۔ اور وہ جو عذاب ہے وہ آج دیکھیے پوری دنیا میں کیسے مسلط ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو دیکھ لو کہ بالکل مشرک جو ہے یہ نجس ہے، اور نجاست کے ساتھ آدمی جو ظاہری نجاست ہے اس کے ساتھ آدمی کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ کتنے اچھے ظاہری نجاست کی بات کر رہا ہوں، کتنے اچھے جو ہیں وہ لوگ، ہم اپنے گھروں میں لیٹرینے بناتے ہیں، واش روم بناتے ہیں، بیت الخلاء بناتے ہیں، وہاں پھول رکھتے ہیں، وہاں نہ جانے، لیکن کتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں سوائے ضرورت کے؟ کتنی دیر آدمی وہاں رہتا ہے؟ اور اگر باہر نکلے اور کپڑوں پہ گندگی لگی ہو تو کیا لوگوں میں جاتا ہے؟ حالانکہ یہ دھل جائے گی، حالانکہ اس کی بدبو عارضی ہے، حالانکہ یہ صاف ہو جائے گی، کپڑے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، انسان صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، لیکن جو شرک کی نجاست ہے، جو کفر کی نجاست ہے، جو بے ادبی کی نجاست ہے، یہ تو پاک نہیں ہوگی، یہ تو دھوئی نہیں جا سکتی۔ فرمایا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ وَإِنْ خُفْتُمْ عِلَّةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، دیکھو جی وہ نہیں آئیں گے تو ہمارے جو ہے زر معادلہ کم ہو جائے گا، فلاں آدمی کے ساتھ دوست نہیں لگائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہے تو اللہ ان قریب تمہیں غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے تم پر مہربانی فرما دے گا۔ کیوں تم ان چیزوں سے ڈرتے ہو؟ مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ چاہے تو تمہیں جو ہے غنی بنا دے۔ ان اللہ علیم خبیر، علیم حکیم، بے شک اللہ جل مجدہ الکریم حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، منہ سے بکتے ہیں۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے اگلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں بناتے تھے، ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کو غرق کر دے، اللہ مارے ان کو، قتل کر دے ان کو۔ کہاں بھٹکتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے؟ کس کس کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کس کس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، کئی وہ لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنے احبار کو، پادریوں کو، اپنے راہبوں کو، جوگیوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا، نہیں اس نے حکم دیا تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے، ساری پاکی اسی کی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ سب مل کے دین کے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سب چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں، دین کو مٹا دیں، قرآن کو مٹا دیں، معاذ اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو مٹا دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، ہاں اللہ جو ہے وہ نہیں مانتا اس چیز پہ سوائے اس کے کہ اپنے نور کو پورا کرے، مصطفیٰ کریم کی عظمت کو لوگوں تک پہنچا دے، دین کو آخری حد تک پہنچا دے، جو ہے قرآن کے احکام کو آخری حد تک پہنچا دے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
ساری دنیا ملت کفر کٹھی ہو جائے، ملت نفاق کٹھی ہو جائے، مصطفیٰ کریم کے گستاخ کٹھے ہو جائیں، نہ مصطفیٰ کے نور کو کوئی روک سکا، نہ قرآن کے نور کو کوئی روک سکا، اور نہ اسلام کے نور کو کوئی روک سکا، نہ روک سکے گا۔ فرمایا اللہ تو اپنے نور کو پورا کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ اللہ ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، هو الذی، وہ اللہ، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو سراپا ہدایت و دین الحق کے اور دین حق بنا کے بھیجا، لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس پہ جو ہیں برا مانے، اگرچہ اس کو اچھا نہ مانے، اللہ اپنے دین کو، مصطفیٰ کریم کے نور کو آخر تک پہنچائے گا اور یہ اس کو پورا کرے گا۔ یہاں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، لِیُظْہِرَہُ، یہ قرآن کریم تاکہ غالب کر دے، مسلط کر دے۔ اظہر یظہر ویظہر علی عدوہ، وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا۔ یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جب کسی پہ کوئی مسلط آ جائے، فرمایا ہم اپنے دین کو مسلط کر دیں گے، غالب کر دیں گے۔ اب ذرا اس کے ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھیں، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم جو ہے وہ اپنے علم پر کسی کو، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس کو چاہا اس کو اپنے دین پر مسلط کر دیا۔ عالم الغیب فلا یظہرہ علی الدین، فلا یظہر علی احد الا من ارتضی من رسول، وہ کسی کو بھی اپنے علم پر مسلط نہیں کرتا، یہ نہیں کہ صرف اطلاع نہیں دیتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے جیسے دین کو مسلط کر دیا، ایسے اپنے علم پر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار کر دیا، مسلط کر دیا۔ الا من ارتضی من رسول فلا یظہر علی غیبہ احدا، الا، کسی کو بھی غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسول کو۔ یہ نہیں کہا کہ کسی پر غیب نہیں ظاہر کرتا، غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر رسول کو اپنے غیب پر ظاہر کر دیا، مسلط کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے لوگ اے مومنو یاد رکھو، بہت سارے پادری جوگی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، دین کی آیتیں بدلتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو دیکھیں گے حدیثیں بدلتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، مصطفیٰ کریم کی جہاں شان آتی ہے وہ لفظ کاٹ دیتے ہیں۔ اتنے ظالم ہیں کہ جہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا لفظ آئے تو رسول کے لفظ کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کو آج بہت ساری کتابوں میں ملے گا، حدیث لکھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا لفظ تھا تو کاٹ دیا، تحریف کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ آج کل بہت سارے نام نہاد مسلمان جو ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منکر، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ والذین یکنزون، وہ لوگ جو الذھب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں، دین کو بیچ کے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ اس میں ہر وہ شخص جو مال کماتا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا اور دیگر صدقات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کرتا، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیجئے ایک دردناک جو ہے اس عذاب کی۔ آیت نمبر 40، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو نہ صحیح، بے شک اللہ نے اس کی مدد فرمائی۔ محبوب کے ساتھ لگو، نہیں تو نہ لگو، اللہ نے تم پہ نہیں چھوڑا کہ محبوب کی تم مدد کرو گے تو محبوب کامیاب ہوں گے،
جیسے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو تم پہ نہیں چھوڑا. فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو. فرمایا تم ان دنیا کا کیا ہے، کچھ ملے تو ذکر کرتے ہیں، نہ ملے تو نہیں کرتے، وقت ملے تو کرتے ہیں، نہ ملے تو نہیں کرتے. ان کو کچھ لالچ ہو تو نعرے مارتے ہیں، نہ ہو تو کچھ نہیں کرتے. فرمایا اس لیے میں نے اپنے محبوب کا نہ ذکر تم پہ چھوڑا نہ مدد تم پہ چھوڑی. تم کرو نہیں کرو گے تو اللہ مددگار ہے، تم کرو نہ ذکر نہیں کرو گے تو اللہ خود ذکر کرنے والا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکال دیا شرارت سے ان کو مکے سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو صرف دو جان سے جب دونوں فی الغار غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے دوست سے اپنے یار غار سے فرما رہے تھے کہ نہ گھبرانا کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی اس یعنی یار غار کی شان میں ایسی آیت ہے کہ اکیلے صحابی ہیں حضرت حسین صدیقہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن کریم میں ہے. ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے، یہ نص قطعی سے ہے. فرمایا جب وہ کہہ رہے تھے نہ گھبراؤ میرے دوست میرے پیارے، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ جل مجد الکریم نے ان پر اپنا سکینہ اتارا، اس پر اپنا سکینہ اتارا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے جو ہیں بھیجے لشکر کہ جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. وَجَعَلَ کلمۃ الذین کفروا سفلی، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات اونچی ہے، اللہ کی بات اور اللہ کا بول بالا ہے. اللہ جل مجد الکریم کا ذکر اللہ ہے. واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 55، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے دیکھنے والے تمہیں نہ ڈال دے فتنے میں ان کا مال، ان کی دولت، ان کی اولاد، ان کا حسن، ان کی جوانی، ان کے ملک، ان کی ترقی. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے. وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور کفر پر ان کا دم نکل جائے، دولت کماتے کماتے چلے جائیں اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے چلے جائیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے کرتے چلے جائیں، اسی پہ ان کی موت ہو جائے. یعنی تمہیں یہ نہیں دیکھو جی وہ بڑی دولت مند ہیں، اور جتنے فاسق فاجر ہوتے ہیں عام طور پہ دولت مند ہوتے ہیں، جتنے ملک دیکھیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں، دولت مفرائیں، ان کی مال و اولاد کو نہ دیکھو، ان کے بڑے بڑے برجوں کو نہ دیکھو، ان کی بڑی بڑی دولتوں کو نہ دیکھو، یہ تو اسی میں مگن رہیں گے اور کفر پہ مر جائیں گے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اب آیت نمبر 59، فرمایا اگر کاش وہ راضی ہو جائیں، کیا اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. فرمایا کاش وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا اور اس کا رسول اور دے گا. فرمایا اللہ اور اللہ جو عطاہم اللہ و رسول، جو اللہ اور اللہ کا رسول عطا کرے. کہاں گئی وہاں یہاں کہ اگر اللہ کے رسول کی کہو گے اللہ کے رسول کی عطا ہے، اللہ کے رسول کی دین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے. کہاں گیا وہ شرک کا فتویٰ کہ رب کریم فرما رہا ہے کاش منافق یہ کہتے اور وہ راضی ہو جاتے ان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور یہ کہتے ان قریب ہمیں اللہ ہمارا اپنے فضل سے اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا. انا الی اللہ راغبون، اور اسی کی طرف رغبت کرنی ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. فرمایا صدقوں کے حقدار کون ہیں؟ فرمایا فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور وہ لوگ جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں، جو عاملین ہیں، اور جن کے دلوں کو اسلام نے الفت دی
اور گردنیں چھڑانے اور قرض اتارنے والے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو چلتے ہیں ان کے لیے، وابن سبیل اور مسافروں کے، یہ ہے زکوٰۃ اور صدقات کے کہاں کہاں لگنی ہے۔ یہ اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ یعنی کرم والا ہے، فضل والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو حکم دیتا ہے وہ پوری حکمت کا ہوتا ہے، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے اس پہ عمل کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هَٰذَا أُذُنٌ، اور وہ لوگ جو اس نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کان ہیں، جس کی چاہتے ہیں سن لیتے ہیں۔ قُلْ اذن خیر لکم، فرمایا کہہ دو کہ ان کا کان ہونا تمہارے بھلے میں ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور ان پر رحمت کرتے ہیں، اور تم میں سے جو مسلمان کے واسطے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، چاہے صحابہ کو برا کہہ کے، چاہے اہل بیت کے ساتھ گستاخی کر کے، چاہے مصطفیٰ کریم کی کسی شان کی عظمت کی جو ہے نفی کر کے، فرمایا وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔